नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 51 आयत 243 टू 246। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो निकले थे मौत के डर से और वो हज़ारों की तादाद में थे। खिताब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि सवाल बाज़ औक़ात कुछ पूछने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे को शौक़ दिलाने के लिए, ताज्जुब में डालने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ ताज्जुब के लिए है कि क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया। कितनी हैरत की बात है जब ये सब कुछ हुआ था। और अगरचे बराह रास्त खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन उसके बाद उसमें हर उस शख्स को गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है जो अल्लाह के कलाम को पढ़े। तो गोया अल्लाह ताला हमसे भी खिताब कर रहे हैं कि सोचो, गौर करो। तो क्या तुमने गौर किया? यहाँ देखना दूसरा है, दिल से देखना। और दिल से देखना क्या होता है? गौर व फिक्र करना। तो जो कुरान ना पढ़े वो गौर व फिक्र कहाँ से कर सकता है? गौर व फिक्र वही करेगा, वही देखेगा, वही समझेगा जो इन आयात को पढ़ेगा, क्योंकि ये गौर व फिक्र ज़रूरी है। और जैसा कि इसमें एक कौम का ज़िक्र है, उनका वाक़या है, और कुरान में कई एक वाक़यात बयान हुए हैं, और उनके बयान करने की गर्ज़ भी क्या है कि लोग उनसे इबरत हासिल करें। कहानियाँ तो सबको पसंद होती हैं और बहुत से लोग सुनते सुनाते रहते हैं, मगर उनसे कोई सबक नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं तो वक्ती और सतही किस्म का। लेकिन कुरान मजीद में जो भी वाक़यात बयान हुए हैं उनमें बहुत सी हिकमत की बातें हैं, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जो इसकी तरफ तवज्जो दें। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या तुमने देखा? किन की तरफ? उन लोगों की तरफ। उन लोगों के हाल पर गौर किया तुमने? कौन लोग? अब यहाँ नाम नहीं बताया कि कौन लोग हैं, किस बस्ती के थे, किस कौम के थे, कहाँ के थे। अगरचे बाद में मुफस्सरीन ने इस पर क़ियास आराइयाँ की हैं, मगर असल में अल्लाह ही जानता है कि वो कौन लोग थे। और हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे, बल्कि दिलचस्पी इसमें होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया था और उसका नतीजा क्या निकला, और अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला किया। तो फरमाया, वो लोग जो अपने घरों से निकल आए। घर से निकलना कोई आम बात नहीं होती, ये गैर मामूली वाक़या होता है। और वो लोग हज़ारों में थे, यानी सोचें कि एक बस्ती जिसकी तादाद हज़ारों में हो, वो सब के सब घर छोड़कर निकल जाएं। तो ऐसा कब होता है? जब कोई बहुत बड़ी वजह हो, खौफ हो, कोई मुसीबत सामने हो। क्योंकि अमूमन तो ये होता है कि इंसान हर दुख गम परेशानी के बाद कहाँ जाता है? अपने घर को लौटता है। और जब कोई परेशानी हद से बढ़ जाए तो फिर लोग घरों में पनाह नहीं लेते, बल्कि घर भी छोड़ देते हैं। तो वो गैर मामूली वजह क्या थी? हज़र अल मौत, मौत का डर थी। इसलिए बाज़ कहते हैं कि वहाँ ताउन की बीमारी फैल गई थी, बाज़ कहते हैं कि दुश्मन के हमले का खौफ था। बहरहाल असल बात क्या थी? मौत का डर। तो मौत के डर से हज़ारों लोग अपने घरों से निकलकर भाग रहे हैं, मगर नतीजा क्या हुआ? फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, तो कहा अल्लाह ने उनके लिए, मर जाओ। मौत से भागे हो, मौत से भाग नहीं सकते। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो वो खुद तुम्हें आकर मिल लेगी। तो उनके साथ भी यही हुआ। कहा सब मर जाओ, तो मर गए। तो किसी के मरने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई वजह ही हो, बस अल्लाह का हुक्म ही काफ़ी है, उसका कुन कहना ही काफ़ी है, और बंदे की मजाल नहीं कि वो हिल सके। ये जो हम जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये सब अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह की दी हुई इजाज़त है जो ये सब है। बहरहाल वो सब मर गए। तुम अहयाहुम
پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ کی مرضی، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت، اور جسے چاہے مار کے پھر دوبارہ زندہ کر دے، اور ایک دن تو اس نے زندہ کرنا ہے سب مردوں کو۔ تو یہاں بھی موت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اپنے بندوں پر۔ فضل سے مراد اللہ کی تمام نعمتیں جیسے زندگی، صحت، خوشحالی سب شامل ہیں، اور بندوں میں بھی سب شامل ہیں، خواہ وہ مومن ہیں، کافر ہے، منافق ہے، سب کو اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ علی کل حال پڑھا کریں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی میجورٹی ناخوش ہی رہتی ہے، ہر وقت شکوے شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، اور اللہ کی یہ بات بہت سچی بات ہے کہ میں تو ہر حال میں لوگوں پر عنایتیں کر رہا ہوں، کبھی نعمتیں دے کر بھی اور کبھی واپس لے کر بھی، یہ سب اس کا فضل ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ اور شکر کیا ہے؟ دل میں نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کا ذکر کرنا، اور نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا۔ تو اکثر لوگ اس فضل کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے راستے میں استعمال نہیں کرتے۔ مثلا اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نہیں۔ اور اسی طرح وقت، طاقت، صحت، جوانی میں اکثر لوگ اللہ کی مرضی کو بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں اللہ بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں، اور یہ اس آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور خاص طور پر موت سے ڈرنا انسان کو موت کے منہ میں جانے سے نہیں بچا سکتا۔ اور یہ کہ انسان کو اللہ کا فضل یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، نہ شکرا پن نہ کریں، اس سے آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ غم تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ حقیقی جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ غم اور دکھ میں ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی شکر ادا کریں۔ صبر کا اعلیٰ درجہ مصیبت پر شکر ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہاں تھوڑا سا ان آیات کا پس منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے۔ جب مسلمان مدینہ آئے تو ان کو نسبتاً بہتر ماحول ملا مکہ کی نسبت، مگر یہاں بھی مصیبتیں ختم نہیں ہوئی۔ وہاں اور طرح کی تھی اور یہاں اور طرح کی تھی۔ یہاں وہ دشمن جو تھے وہ مسلح ہو کر آ کے جان سے مار دینے کے لیے کوشش کرتے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم بھی اب جنگ کرو۔ مکہ میں اجازت نہ تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ جنگ کرو، کیونکہ مسلمانوں کی حالت ابھی اتنی مضبوط نہ تھی، وہ مہاجر بھی تھے، ان کے اندر ایک خوف پریشانی تھی۔ تو اس پر کہا گیا کہ پچھلے واقعے پر غور کرو کہ کچھ لوگ موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، مگر موت تو ان کو وہاں بھی آ گئی تھی۔ تو موت کے ڈر سے تم دشمنوں سے جنگ کرنے سے مت کتراؤ، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، تو اللہ کے راستے میں اٹھو اور جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور یہ جو جنگ کا حکم ہے یہ کوئی عام نہیں بلکہ مخصوص حالات میں ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ مقید ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ قدرت اور استطاعت کے ساتھ۔ مکہ میں جب مسلمانوں کے پاس قدرت اور طاقت نہیں تھی تو ان پر جنگ بھی فرض نہیں تھی، لیکن مدینہ میں جب آئے، اگرچہ اتنی قدرت اس وقت بھی نہ تھی جتنی ان کے دشمن کے پاس تھی، بہرحال اب بہتر پوزیشن میں تھے، اب ان کو نئے مددگار بھی مل گئے تھے مدینہ سے، انصار لوگ۔ لہٰذا اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم کب تک بھاگتے رہو گے، خود کو جنگ سے بچاتے رہو گے؟
یہ مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا اٹھو اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھو، اور سب سے بہتر مقصد جہاد کا اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑنا ہے، جس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ سنتا ہے، کیا سنتا ہے؟ تمہاری باتیں، اور کیا جانتا ہے؟ تمہارے دل کا حال۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو یاد کتنے رکھتے ہیں؟ تو دونوں طرح کے لوگ ہیں، نہ جاننے والے بھی اور جان کر بھول جانے والے بھی۔ تو دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جان لیں اور یاد رکھیں کہ جو باتیں ہم بے مقصد بولتے ہیں وہ بھی، اور جو با مقصد ہوں وہ بھی اللہ سنتا ہے، حتیٰ کہ ہماری آہیں اور سسکیاں بھی اللہ سنتا ہے۔ اور جسے یہ یقین ہو کہ وہ سنتا ہے، پھر وہ سب گلے شکوے، لوگوں کی باتیں کسی اور سے نہیں کرتا، صرف اللہ سے شیئر کرتا ہے۔ اور اگر زبان سے نہ بھی کہے تو وہ رب تو ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ یہ جاننے کے بعد انسان کو ایک اطمینان سا آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں اگر جانتا تو وہ میرا رب تو سب جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ چونکہ وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے اس کے لیے سب جو ہمارے دل میں نفرتیں، بغض، خیالات، برائیاں ہیں، انہیں ہم سب کو نکال دینا چاہیے، اس دل کو صاف کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا مَن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ قرض وہ مال ہوتا ہے جو کسی کو اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ وہ واپس کرے گا۔ کون ہے جو اللہ کو مال دے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے واپس ملے گا؟ لیکن قرض کیا ہو؟ قرض حسنا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوبصورت، اچھا۔ اس کی 5 شرائط ہوتی ہیں، 5 چیزیں آتی ہیں جو قرض کو قرض حسنا بناتی ہیں، اور مراد اس سے صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں کسی بھی چیز کا، مال کا، وقت کا، عزت کا، کسی بھی چیز کا، لیکن یہاں مراد مال ہی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو صدقے کو خوبصورت بناتی ہے وہ ہے اخلاص، صرف اللہ کی خوشی کے لیے انسان دے۔ اور دوسرا، مال حلال ہو، وہ جو دے رہا ہو وہ پاک ہو۔ اور تیسرا یہ کہ دل کی خوشی کے ساتھ، کراہت کے ساتھ نہیں کہ ہائے اب کیا مصیبت مجھے دینا پڑے گا، یہ نہیں، بلکہ اللہ تو نے ہی تو دیا ہے، خوشی سے دے، اصل مالک تو اللہ تو ہی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز کہ مناسب جگہ خرچ کرے، یعنی اس کو بہترین جگہ لگائے۔ 5ویں صورت کیا ہے کہ چیز دینے کے بعد احسان اور اذیت نہ ہو، دے کر بھول جاؤ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرض حسنا سے مراد وہ مال ہے جو اللہ کے دین کے دفاع میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اسے پھیلانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے انسان کے دل میں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا لالچ نہیں ہوتا۔ تو ایسا دینا قرضہ حسنا ہے جس کے دینے میں کوئی مفاد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون ہے وہ، کون ایسا کرے گا جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، یعنی اس مال کو اللہ اپنے ذمے قرض کے طور پر لے رہا ہے جسے وہ لازمی دے گا، اور کتنے گنا دے گا؟ یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، کئی گنا زیادہ، اتنا کہ تم گن نہ سکو۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس نیت سے دے رہا ہے مال، کیسا ہے مال، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال کو پسند کرتا ہے، ناپاک نہیں وہ لیتا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی بڑھاتا ہے اور اللہ ہی کم کرتا ہے، کیونکہ جب انسان دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف آتا ہے کہ اگر میں فلاں کو دوں گا تو پھر میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ تمہارے دینے سے کم نہیں ہوگا، یہ اللہ چاہے گا تو کم ہوگا، ورنہ تمہارے دینے پر تو وہ کئی گنا بڑھا دے گا۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اس سے کئی گنا بہتر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ گناہ سے مراد صرف
تعداد نہیں، کوالٹی بھی ہوتی ہے، کوانٹٹی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں، اور بعض اوقات دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور ملے گا۔ جب انسان اللہ کو قرض حسنہ دے تو بالکل خوف نہ کرے، کیونکہ مال گھٹانا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور بڑھانا بھی، اس لیے بے فکر ہو کر اللہ کی راہ میں دیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تمہارے جانے سے پہلے تمہارا مال وہاں چلا جائے تو زیادہ اچھا ہے نا، تم نے بھی تو وہیں جانا ہے، جا کر سب اللہ سے لے لینا، اور اللہ سے بڑھ کر تمہارے مال کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اور اس کے لیے انسان کو یقین ہو، ایسا ہوگا۔ پیچھے جنگ سے متعلق آیات ہم نے پڑھی تھی، اور یہاں ایک دم آگے صدقے کی آیات آ گئی۔ تو جنگ میں جان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مال بھی لگتا ہے، اس لیے مال بھی خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر مزید مثال کیا دی؟ الم تر الی الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے وقت کی بات ہے یہ بھی معلوم نہیں، بس بتا دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم ہوئے۔ قوم عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کی زمین چھین لی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ کب تک ہم یہ ظلم و ستم سہتے رہیں گے، کیوں نہ ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اور یہ حالات ملتے جلتے تھے کس سے؟ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ مکہ والوں نے ان کو نکال دیا، ان پر ظلم کیے، ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا، انہیں وہاں سے نکال دیا، اور اب بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے، پلٹ پلٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تو اس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم دیکھو، بنی اسرائیل کے حال پر غور کرو، جب انہوں نے اپنا دفاع کیا تو کس طرح کیا، یعنی مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے سرداروں کا ایک گروہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ گروہ اپنے نبی کے پاس گیا اور کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، تو نبی نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا ایسا تو نہیں اگر تم پر جنگ لکھ دی جائے تو پھر تم جنگ ہی نہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں مختلف خرابیاں آ گئیں، دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا تک شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے تھے مگر وہ شرک سے باز نہ آتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے چھین لیے، بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں نبوت کا سلسلہ بھی پھر منقطع ہو گیا۔ بالآخر لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان میں شموئیل علیہ السلام نبی پیدا کیے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ تو قوم کے لوگوں اور سرداروں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کی وجہ سے کہا کہ ابھی تو تم مطالبہ کر رہے ہو، مگر میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آگے قرآن میں بیان ہوا۔ تو انہوں نے پیغمبر کی بات کا کیا جواب دیا؟ کہا قالوا وما لنا الا تقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، تو وہ کہنے لگے کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا اور اپنے بیٹوں سے بھی الگ کر دیا گیا۔ اسلام میں جنگ کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے دین کا دفاع اور دین کی خاطر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا ازالہ کرنا، اور اگر جیسا کہ یہ سچویشن تھی
کہ اگر گھروں کا لٹنا اور بچوں کا قتل ہونا دین کی وجہ سے ہو تو پھر وہ اپنا دفاع کرنا بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگا اور اصل مقصد رب کی رضا ہو۔ فَلَمَّا عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر جب ان پر جنگ لکھ دی گئی تو وہ منہ پھیر گئی مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو اس کام کے لیے تیار رہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جنگ فرض کی تو بہت تھوڑے تھے جو جنگ کے لیے تیار تھے، سب نے زیادہ تر نے اس سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون ظالم تھا۔ ظالم وہ تھا کہ جسوں نے خود مطالبہ کیا، کیونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے جنگ کو جو ہے وہ جنگ کا حکم اللہ تعالیٰ دے، اور پھر جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے منہ موڑا۔ ایسی چیز مطالبہ تھا کہ جو ایسی چیز کا مطالبہ انہوں نے کیا جو ان پر فرض نہ تھی، اور جب فرض ہو گئی تو وہ پھر فرض سے بھاگ گئے۔ تو فرض کا چھوڑنا ظلم ہے، یعنی جب کوئی چیز فرض ہو تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، نہ کرنا ظلم ہے۔ ظلم دو طرح کا ہے، ایک فرض چھوڑنے کا اور دوسرا حرام چیز میں پڑنے کا، اور اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ حدیں پار کرنا، فرض ادا نہ کرنا۔ ان آیات میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ ایک تو قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور نبوت کی فضیلت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنے نبی کے پاس آ کر بادشاہ مقرر کرنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کسی نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہی جنگ کی قیادت کرے، بلکہ اس کے لیے الگ سے بھی بادشاہ مقرر کیا جا سکتا ہے جو اس چیز کی، اس لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھتا ہو۔ اور جو چیزیں اللہ نے فرض نہیں کی انہیں ایسا مت کریں کہ جان بوجھ کر ہم اپنے اوپر فرض کر لیں، اور جو غلط طریقہ ایجاد کرے گا تو وہی پھر ظالم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔